अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। असूली तौर पे तो बात करनी चाहिए कराची के जलसे की, जहां इमरान खान एक बहुत बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसकी सियासी अहमियत क्या बनेगी इस वक्त पाकिस्तान में, किस हद तक वो अपने मकासद को हासिल कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे मुबारकबाद देनी है वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने अपने ही बेटे, अपने ही साहिबजादे जनाब हमजा शरीफ को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का चीफ मिनिस्टर मुंतखब करवा लिया। और इसके साथ ही मुझे मुबारकबाद देनी है पाकिस्तानी माशरे के और पाकिस्तानी सियासत के उन तमाम तबकों को जो रिटर्न ऑफ खिलाफत के अंदर बिलीव करते हैं। इसलिए कि अभी खिलाफत तक तो हम नहीं पहुंचे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और कम अज़ कम हम मुगलिया दौर तक पहुंच गए, जहाँ जो मुगल बादशाह होता था उसके जो प्रिंसेस होते थे, उसके जो साहिबजादे और बेटे होते थे, वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर या सूबेदार होते थे। यहाँ तक तो हम पहुंचे। और ये जो बैकग्राउंड है, जो कुछ अब पंजाब में हुआ और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को एक कैबिनेट बनाने में दुश्वारियां और चैलेंजेस दरपेश हो रहे हैं, ये कराची में होने वाला जो इमरान खान का जलसा है उसकी अहमियत को मजीद उजागर करते हैं। यानी उसकी अहमियत जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक एक करके हम इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ है जो एनालिसिस के शुरू में मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सी वजूहात हैं जो जिसको हम देख रहे हैं, बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं, ये खतरा महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो पूरा निज़ाम है उसी को अब आहिस्ता आहिस्ता खतरा लाहक होता चला जा रहा है। बिकॉज एक तरफ सड़कों की सूरत हाल है, पब्लिक सेंटिमेंट है, दूसरी तरफ जो एक इंतज़ामी ढांचा है, इंतज़ामी ढांचे के अंदर जिस तरह से तब्दीलियां लाई जा रही हैं उसमें, और जो पब्लिक सेंटिमेंट है और लोगों की जो फीलिंग्स हैं और जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट है मुल्क का और मुल्क से बाहर, उसमें एक अब टोटल डिस्कनेक्ट पैदा होता चला जा रहा है। अर्ली इलेक्शन हो या दूर के इलेक्शन हो, इस साल के इलेक्शन से पहले ये जो इंतजामी ढांचा है वो खासी तगुदो करेगा और वो कोशिश करेगा कि सड़कों की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके, सड़कों की सूरत हाल को, आवाम की फीलिंग को या तो डैमेज किया जाए या उसे बदला जाए या उसे किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, जिसके अंदर, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत से खतरात जो हैं वो पिन्हा है। लेकिन सबसे पहले हम जरा पंजाब असेंबली में आज जो कुछ हुआ उसको देख लें। देखिए, पंजाब असेंबली में जिस किस्म की तशद्दुद के वाक़यात हुए, जिस किस्म की वायलेंस हुई, जो वहाँ सर्कस था, जो तूफ़ान बदतमीज़ी था, सुबह से उसकी तो जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। वहाँ कई जो MPs मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने एक दूसरे को मारा, सर फाड़े, जख्मी कर दिया। एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो कई घंटे चला। और बज़ाहिरन अगर हम इसका बिल्कुल सुपरफिशियल एनालिसिस करें तो जितने भी कैरेक्टर्स वहाँ पे थे, परवेज़ इलाही साहब से शुरू करके दोस्त मोहम्मद मज़ारी और उनके साथी, परवेज़ इलाही के साथी, PTI के लोग, फिर बाद में पुलिस का रोल, इन सब जो है इनको आप कह सकते हैं कि इनका बड़ा एक क्रिमिनल किस्म का रोल था। और ये सब जो हैं ये जिम्मेदार हैं उस तूफान बदतमीजी के जो हमने टेलीविजन की स्क्रीन पे आज पूरे पाकिस्तान ने देखा, पाकिस्तान से बाहर लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने जो तूफान बदतमीजी देखा। लेकिन अगर आप इसका, चूंकि हम एनालिसिस करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पे, अगर आप इसका थोड़ा ठंडे दिलो दिमाग से जायजा लें तो आपको ये समझ आएगी कि एक ऐसे हालात पैदा हो गए पंजाब असेंबली में और पैदा किए जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास जो है वो बहुत तेजी से डिस्क्रेडिट हो रही है। अब पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं जो आज पंजाब के MPs थे, वो जोकर लग रहे हैं, वो सर्कस के खिलाड़ी लग रहे हैं, वो लग रहे हैं कि बड़े ही छोटे लोग हैं, बड़े बोने हैं, कैरेक्टरलेस लोग हैं, बेवकूफ हैं, कोई सोच नहीं है, कोई तमीज नहीं है, बेवकूफ लोग हैं, इनका कोई सेंस नहीं है, कोई सब कुछ नहीं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल जो है वो डेवलप कर रही है। और ये एक, मतलब एक आर्गुमेंट बिल्डअप हम कर सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट है। मैंने इसके हवाले से ट्वीट भी किया कि एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान का मीडिया, हमारे इंस्टीट्यूशन और हमारे कोर्ट्स जो हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। सबको अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, किसी के सामने एक बिगर पिक्चर नहीं है कि ये सूरत हाल बहुत तेजी से पाकिस्तान को, इस मुल्क के खुदादात को एक बहुत बड़े कयास की तरफ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कयास की तरफ लेकर जा रही। अब आप ये देखें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 9 अप्रैल का डिसीजन था और उससे पहले जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं किया, उस पर डिली डेलिंग की, उन दोनों का नेट इफेक्ट ये हुआ, यानी जो फैसले सुप्रीम कोर्ट को करने चाहिए थे इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो उन्होंने नहीं किए। और जो उनको नहीं करने चाहिए थे वो उन्होंने कर दिए। उन्होंने आर्टिकल 69 को वायोलेट किया, फिर वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस में घुस गए। जब पार्लियामेंट्री प्रोसेस में घुस गए तो आर्टिकल 5 के तहत पार्लियामेंट्री प्रोसेस में फैसले क्यों किए गए थे उसको उन्होंने एग्जामिन जो है वो नहीं किया। और ये मुमकिन है, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वकला ये कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद, हाँ, ये आर्गुमेंट ये है
کہ ان دونوں فیصلوں کا یعنی آرٹیکل 63A جو پریزیڈنشیل ریفرنس تھا، جس کا مقصد تھا، جہاں پر پریزیڈنشیل ریفرنس اس لیے گیا تھا کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، جو خرید و فروخت ہوتی ہے فلور آف دی اسمبلی کے اوپر، اس کا راستہ روکا جائے، اس میں سپریم کورٹ رہنمائی کرے، ایک کلیئر اس کی انٹرپریٹیشن کر دے، جہاں آئین کمپلیٹ نہیں تھا، آئین بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا تھا، اور جس کے پیچھے پاکستان کی سیاست کا 30 برس کا کنسنسس تھا کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کرتی ہے، کیوس پیدا کرتی ہے، اس لیے اس کی ممانعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ وہاں سپریم کورٹ نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، اور اس کے بعد اور وہاں نہ سٹینڈ لیتے میں یہ بھی آرگومنٹ آیا سامنے کہ پارلیمنٹری پروسیس اور آئین کی ایک حد سے زیادہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر گھس نہیں سکتی ہے، اور آئین میں جو کچھ لکھا ہے وہی بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ لیکن آئین میں جو 69 آرٹیکل لکھا تھا وہ بھی بڑا بلیک اینڈ وائٹ تھا، اور آرٹیکل 5 بھی خاصا کلیئر تھا، لیکن وہاں سپریم کورٹ جو ہے آرٹیکل 69 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اب پارلیمنٹری پروسیس کو سپریم کورٹ نے وائلیٹ کر دیا، اس کے اندر سپریم کورٹ نے اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سیٹ ان اے ججمنٹ آن دی پارلیمنٹری پروسیس۔ وہی چیز اب ہم دیکھیے لاہور کے اندر بھی ہوئی، پنجاب میں بھی ہوئی۔ بیسکلی یہ ہے کہ ایک سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو گیا پاکستان کے اندر، ایک ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو گیا جس میں چیزیں اب ایک سلپری پاتھ کے ذریعے ٹریول کر رہی ہیں، اور آج پنجاب میں جو طوفان بدتمیزی ہوا اس کے بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھے بغیر آپ اسے کنڈیم نہیں کر سکتے، بیکاز جب ایک قسم کی انلیگیلٹی کو آپ جسٹیفائی کر دیں تو پھر دوسری قسم کی جو انلیگیلٹی ہے اسے آپ کیا کنڈیم کریں گے، اس سے کیا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ جب پہلے جو اوریجنل مسچف ہے اس پوری چیز میں وہ یہ ہے کہ عدالتوں نے اور پاکستان کے سسٹم نے جو ہارس ٹریڈنگ تھی، جو خرید و فروخت تھی، جس کے ذریعے حکومتوں کو گرایا گیا، اس کا راستہ جو ہے وہ نہیں روکا، اور یوں ایک بیٹھی بٹھائی حکومت جو بڑا اچھا پرفارم کر رہی تھی اور جس کو 1 سال کے بعد ویسے ہی الیکشن کروانے تھے، کسی بغیر سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن کے اس گورنمنٹ کو گرا دیا گیا، اور جو پازیٹیو رول، جو ویژنری رول ڈیموکریسی کے انٹرسٹ میں، ریاست کے انٹرسٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اداروں کو پرفارم کرنا تھا، وہ رول پلے نہیں کیا گیا، اور اب ایک کیوٹک سچویشن جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ڈیولپ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب جب ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں جو آج پنجاب میں ہوا، ویسے اس کو دیکھ کر ہمیں لاہور میں جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے وہ بھی ہمیں یاد آتا ہے کہ وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب کی انتظامیہ نے اس وقت پولیس کو استعمال کیا تھا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ایک سیاسی چیلنج کھڑا کرنا چاہتے تھے، تو وہاں پر پولیس بھیجی گئی تاکہ ان کو ان کے لوگوں کی پٹائی اور ٹھکائی کر کے ان کا دماغ درست کیا جائے، اور ان کے اوپر ایک مورل امپیکٹ پیدا کیا جائے کہ آپ اس حکومت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ آج بھی جو بہت انٹرسٹنگ چیز ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ کہنے میں ابھی تک شہباز شریف صاحب کی اور پی ایم ایل این کی حکومت پنجاب میں نہیں تھی، لیکن پولیس اپنے سارے جو انسٹرکشنز ہیں، انتظامیہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پولیس جو ہے وہ اسلام آباد سے لے رہی تھی جہاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان ادر ورڈز، اگر آپ اس کو ٹھیک طرح سے سمجھیں، کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کا چیف منسٹر بننا ایک ڈن ڈیل تھی۔ یہ ایک محض اب ایک جو کچھ ہوا اس کے بعد ان کا جو ووٹنگ کا پروسیس ہوا جس کا راہ ہموار کیا گیا، یہ بنیادی طور پر ایک کاسمیٹک آپٹیکل ایکسرسائز تھی، ایک اس کو لیجیٹیمیٹ طریقے سے دکھانے کی کوشش تھی۔ ادروائز وہ بن چکے تھے چیف منسٹر، بیکاز پولیس کا آنا پنجاب کی اسمبلی کے اندر جو بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی پنجاب کی اسمبلی کے اندر پولیس، وہ کلیئر انڈیکیشن تھی کہ ایکچوئل پاورز جو ہیں وہ وہاں کہاں کھڑی ہیں، اور ایکچولی پاور ہی جو ہے کسی سسٹم میں میٹر کرتی ہے۔ پاور کی ایکسرسائز کون کر رہا ہے؟ کہنے میں تو تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن پاور ایکسرسائز جو ہے وہ اسلام آباد سے ہو رہی تھی۔ یہ جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو اب پہلی دفعہ ہمیں یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ عمران خان کا فیصلہ اسمبلیاں توڑنے کا، جس کو میں بہت شک کی نظر سے دیکھتا رہا، کم از کم 1 سے زیادہ وی لاگ میں نے اپنے شکوک کا اظہار کیا اور اس حوالے سے بہت سے ٹویٹس کیے، اب یہ سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ عمران خان کو بہتر انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سسٹم کے اندر رہ کر کام نہیں کرنے دیا جائے گا، بیکاز سسٹم سارے کو پولیٹیکلی ری انجینئر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان نے یہی فیصلہ کیا۔ فیصلے کا رزلٹ ہمیں نہیں پتا، لیکن فیصلہ انہوں نے یہی کیا کہ اگر کہیں کوئی زور چل سکتا ہے، اگر کہیں سے کوئی ریلیف مل سکتی ہے تو عوام سے اور پبلک کے پریشر سے مل سکتی ہے، اور اسی لیے وہ ایک پبلک اوپینین کو کنسٹرکٹ کرنے اور بلڈ اپ کرنے کے مشن کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، جس وجہ سے اس وقت وہ کراچی میں ہیں، اور اب سے چند گھنٹوں میں جب ان کا جلسہ ختم ہوگا تو ہم اس جلسے کی سیاسی اہمیت کا بھی ہم جائزہ لے سکیں گے۔ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہیں اپنی کابینہ بنانے میں خاصی دشواریوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ آج کے دن میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، بیکاز آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے، اور دوسری طرف سے ایم کیو ایم، دونوں ہی شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں نہیں آنا چاہتے۔ ایم کیو ایم کا تو یہ ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کیبنٹ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کراچی شہر کا موڈ کیا ہے، اور وہ آج کے جلسے کا اور اس کا جو آفٹر افیکٹ ہے
اس کا انالیسس کریں گے, تجزیہ کریں گے, اس کے بعد ہی اپنا فیصلہ کریں گے, لیکن وہ حکومت میں شاید ابھی بھی آنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا فیصلہ کلیئر ہو گیا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز میں انٹرسٹڈ ہیں. انہوں نے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی لے لیا ہے, ان کو شاید چیئرمین سینٹ چاہیے ہوگا, ان کو شاید گورنرشپ ایک صوبے کی چاہیے ہوگی, سندھ کی, تو وہ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اس میں جو حکمت عملی ہمیں سمجھ آتی ہے, جو چالاکی سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اس حکومت کے اوپر جس قسم کے پرفارمنس کے دباؤ ہیں, اور جو اس کا پرفارمنس کا چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کا, اس کا پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری صاحب اور بلاول اس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہی پرفارمنس ایج کے اوپر نظر آئیں, اور جو بھی اچھا برا تاثر قائم ہو وہ انہی کے بارے میں قائم ہو, اور وہ پیپلز پارٹی کو اس کا وزن جو ہے نہ اٹھانا پڑے. ایک طرح سے یہ ریپلے بھی ہے 2009 کا, جب پہلے پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی آصف علی زرداری صاحب کی, اور تو پی ایم ایل این نے پہلے اس کیبنٹ میں, آصف علی زرداری صاحب کی حکومت کی کیبنٹ میں, یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیبنٹ میں بہت سی کیبنٹ پوزیشنز لی تھیں. اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے, اس میں احسن اقبال بھی تھے, اور پھر انہوں نے ایک بہانہ پیدا کر کے سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے اس کیبنٹ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ اس لیے تھا کہ وہ حالانکہ کہنے میں وہ الائز تھے, مشرف کے خلاف الائز تھے, لیکن جیسے ہی جنرل مشرف کمزور ہوئے, اس وقت پریزیڈنٹ مشرف ابھی پریزیڈنٹ تھے, اور جو حلف اٹھائے گئے تھے 2009 کی مارچ میں, میرا خیال ہے 2008 میں جو حلف اٹھائے گئے تھے, اس میں مشرف کے سامنے ہی جا کے پی ایم ایل این کے وزراء نے بھی کالی پٹیاں لگا کے, برانڈز لگا کے وہ حلف اٹھائے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ریسٹوریشن کروانی ہے افتخار چودھری صاحب کی عدالت کی, جس کا اسٹریٹجک فائدہ جو ہے وہ پی ایم ایل این نے اٹھایا, بیکاز اس کے نتیجے میں اس کورٹ کو, افتخار چودھری صاحب کی کورٹ کو مسلسل استعمال کیا گیا آصف علی زرداری کی پی 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 کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے. وہ کورٹ کے سامنے روز سٹوریز پبلش کروائی جاتی تھی دی نیوز اخبار کے اندر, انویسٹیگیٹو سٹوریز. وہ پنجاب حکومت ان سٹوریز کو ریلیز کرتی تھی, اس کی ساری انفارمیشن لاہور سے آتی تھی, وہ انہوں نے ان کا اپنا محکمہ جو تھا انٹیلیجنس کا وہ پرووائڈ کرتا تھا, یا کہیں اور سے آتی تھی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا سو موٹو نوٹس لیتی تھی, اور اس سو موٹو نوٹس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو فرائی کیا جاتا تھا فرائی پین کے اوپر. یہ پورا پروسیس 2008 سے 2013 تک چلتا رہا, جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس کو سیاسی طور پر بہت زیادہ کمزور کیا گیا. اب ایسا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ اسی قسم کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. وہ ان کی حکومت کی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, فیس شہباز شریف صاحب ہوں گے, وہ فائدے اٹھائیں گے, وہ اس حکومت کا فیس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بننا چاہتے. تو یہ چیلنج ہے. دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں, اب آ جاتے ہیں کراچی کے جلسے کی اہمیت کے اوپر, کہ کراچی جو ہے پاکستان کا ایک ایسا شہر ہے جس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, جس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. 25 ملین کی اس کی آبادی ہے, سینسس میں اس کی آبادی کم لکھی گئی ہے, لیکن ایک دو جملے مجھے اور تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ کراچی کو در حقیقت پاکستان کا دارالخلافہ ہونا چاہیے تھا, اور 60s میں جب یہ فیصلہ لیا گیا کہ اسٹریٹجک ریزنز میں یا ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے اسلام آباد کو دارالخلافہ بنایا گیا بیکاز کراچی کو سیف نہیں سمجھا گیا, تو اسٹریٹجک سینس اس کی ضرور ہوگی. بے شک جو لارج اسکیل گیرزن یا کمانڈ سینٹر ہے اس کو پنڈی اسلام آباد کے قریب ہی کہیں ہونا چاہیے تھا فار ریزنز آف اسٹریٹجک سیکورٹی. لیکن اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں کراچی سے دارالخلافہ شفٹ کرنے کی, وہ یہ ہوا کہ پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت جو ہے وہ پنپ نہیں سکی. جمہوریت در حقیقت بڑے بڑے اربن سینٹرز میں سے, جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے وہ بڑے بڑے اربن سینٹرز میں سے آگے بڑھتی ہے, اور جو ریولوشنری سفر ہے اس کے لیے آپ کو پیرس کے سائز کا, لندن کی طرح کا ایک شہر چاہیے ہوتا ہے, دلی کی طرح کا, ممبئی کی طرح کا ایک شہر چاہیے ہوتا ہے, بیکاز یہ جو شہر ہوتے ہیں اربن سینٹر, ان کے اندر ایک اربن بورژوا یا اربن انٹیلیجنسیا, یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو آئیڈیاز کی بیٹل کرتے ہیں اور اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. جب کراچی کو آپ نے دارالخلافے کو شفٹ کر دیا تو پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی وہ پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کی پالیٹکس کا جو کرب تھا اور ایک عام آدمی کی جو دشواریاں تھیں, اس کی زندگی کے جو چیلنجز تھے, اس سے دور ہو گئی. اگر دارالخلافہ کراچی ہوتا تو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کراچی کے شہر کے, جو پورے پاکستان کا مائکروکازم ہے, اس کی شدت کو, اس کے غم کو, اس کے دکھ کو, اس کے پریشر کو فیل کرتے, جس طرح سے وینیزویلا میں کیراکس کو فیل کیا جاتا ہے, جس طرح سے اور بہت سی دنیا میں اس کی ایگزامپلز ہیں, پیرس ہے, لندن ہے, اس طرح سے ایگزامپلز ہیں. تو اب جب کراچی شہر کے اندر عمران خان یہ بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں, تو جو پلس کیا ہے کراچی شہر کی اور کتنے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, کس قسم کے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہ ڈٹرمن کرے گا پاکستان کی پالیٹکس کو, اور اس چیز کو بھی ڈٹرمن کرے گا کہ پاکستان کی جو ڈیسیجن میکنگ سینٹرز ہیں وہ اس پوری پبلک فیلنگ کو, پبلک سینٹیمنٹ کو, اس پولیٹیکل پلس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اب یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ سینٹرز ہوتے ہیں بائی وے ویری نیچر وہ کنزرویٹو ہوتے ہیں,
ان میں ایک انرشیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جمود ہوتا ہے، اور وہ اتنی آسانی سے اپنے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتے. اور جب کوئی غلطی ہو جائے، بلنڈر ہو جائے، مس کیلکولیشن ہو جائے، جو کہ اس پریزنٹ کیس میں پاکستان کی پالیٹکس کو اور پولیٹیکل ڈائریکشن کو سمجھنے میں ہوئی ہے، تو اتنی آسانی سے جو پاور سینٹرز ہیں وہ اپنی مسٹیک کو کریکٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیر لگتی ہے. لیکن نا امیدی کفر ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ جس قسم کا پولیٹیکل بحران کھڑا ہو رہا ہے ایک طرف اس انتظامی ڈھانچے کے اندر جو شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ ہے، جو آج پنجاب میں ہوا، جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، جتنا تشدد کا ایلیمنٹ پاکستان کی سیاست میں آ گیا ہے، اور جو ایک فیوچر کے حوالے سے ایک نا امیدی ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کا کیا ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ جو پاور سینٹرز ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر وہ اسی فیصلے پر پہنچیں گے کہ پاکستان میں ارلیسٹ پاسبل الیکشنز کی ضرورت ہے، تاکہ نئے سرے سے ایک فریش مینڈیٹ ہو، ایک پولیٹیکل کنسنسس ہو، اور اس پولیٹیکل کنسنسس کو لے کر مستقبل کے حوالے سے فیصلے جو ہیں وہ کیے جا سکیں. دیکھیں، عمران خان صاحب کو بھی کچھ بڑے مشکل قسم کے فیصلے انہیں کرنے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پبلک فیلنگ، ایک پبلک سینٹیمنٹ، ایک پولیٹیکل مومنٹ، ایک پولیٹیکل اوپینین کریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے بڑے شہروں سے انہوں نے ملک بھر میں پروٹیسٹ کروا کے پروٹیسٹ کی کال سے وہ ثابت کر دیا کہ وہ کتنے مقبول ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. خاص کر کے جو پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے ہیں، مڈل کلاسز ہیں، انٹیلیجنسیاں ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈائسپوراز ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پشاور میں خیر الپختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انہوں نے کر کے اپنا پوائنٹ پروف کیا، پبلک اوپینین شیپ کی. اب وہ کراچی میں اس کو کرنے لگے ہیں. پھر وہ لاہور میں جو ہے 21 تاریخ کو کریں گے. اچھا، لاہور کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا خطرہ یہ ہے کہ جس طرح سے آج پنجاب میں پولیس کو استعمال کیا گیا، اور ایک مینٹیلٹی جو ہے وہ سامنے آئی، نئے رجیم کی مینٹیلٹی سامنے آئی کہ ان کی اپروچ ہے کیا پولیٹیکل ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے. تو اس کا بڑا خطرہ ہے کہ لاہور کے اندر 21 تاریخ کو جب تحریک انصاف کے جو چھوٹے چھوٹے جلوس ہیں وہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے، لاہور کے گرد و نواح سے لاہور کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں گے، مینار پاکستان کو بھرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ عین ممکن ہے کہ پنجاب کی، لاہور کی جو نئی انتظامیہ اور پولیس ہے، جس طرح سے آج پولیس کو استعمال کیا گیا، وہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، جس کے نتیجے میں اس چاہیں گے کہ وہ کراؤڈ اتنا ویزیبل نہ ہو، اتنا رش نظر نہ آئے، جس کے نتیجے میں تصادم ہو سکتا ہے، وائلنس ہو سکتی ہے. امید ہم کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی جو بچگانہ حرکت ہے وہ نہ کی جائے. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی چیز پہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا. دیکھیں، جلسوں کے ذریعے ایک حد تک ہی پولیٹیکل مومنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دروازے تمام سائڈز کے لیے کھلے رکھیں، انتظامیہ کے لیے بھی کھلے رکھیں، سسٹم کے لیے کھلے رکھیں، باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی وہ اپنے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھیں. اور اس میں ایک سجیشن جو ہے میں دینا چاہتا ہوں کہ جہاں عمران خان اور آصف علی زرداری کے درمیان، عمران خان اور نواز شریف کے درمیان کسی قسم کی بات چیت نہیں ہے، ماحول ہی ایسا نہیں ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قصور تو خیر عمران خان صاحب کا ہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی لیول پہ تعلق جو ہے ایک سوشل تعلق یا پولیٹیکل تعلق رکھا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے پوری سیاست کو دارالحرب اور دارالاسلام میں ڈیوائڈ کر دیا آن دی بیسس آف کرپشن. لیکن عمران خان کہ اگر ڈائریکٹلی رابطے نہیں ہو سکتے نواز شریف اور عمران خان کے، اور عمران خان اور زرداری کے آپس میں نہیں ہو سکتے، تو جو ان تینوں جماعتوں کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، جیسے پی ٹی آئی کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، شفقت محمود ہیں، پرویز خٹک ہیں، کچھ اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، فواد چودھری کو بھی ان میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این میں خاقان عباسی صاحب ہیں، خرم دستگیر ہیں، پی ایم ایل این میں خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال ہیں، ڈاکٹر کرمانی ہیں. تو اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی بہت سے لوگ ہیں، جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، جس میں یوسف رضا گیلانی ہیں، جس میں آپ کہہ لیں کہ رضا ربانی صاحب ہیں، سینیٹر. تو یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، اس کے درمیان اگر رابطوں کا ایک پروسیس کو بڑھایا جائے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کو انکریج کیا جائے، تو پاکستان کی جمہوری مستقبل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کنسنسس جو ہے پیدا کیا جا سکتا ہے. بیکاز یہاں پر جیسا میں نے کہا کہ ابھی کسی کو ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے کہ اسکرپٹ رائٹر جو ہے، کیونکہ اسکرپٹ رائٹر کا کام ہی ہوتا ہے کہ شطرنج کی بازی کی طرح مختلف مہروں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اوور آل ڈائریکشن اس کی ہونی کیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی پلیئرز اور مہرے جو ہیں اور ادارے بھی اس میں استعمال ہو جائے، مقصد کچھ اور ہی ہو، مقصد کیوس ہو، مقصد سسٹین پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. تو یہ سب چیزوں جو ہیں ان کو سوچنے کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. اب دیکھیں جلسہ کیسا ہوتا ہے عمران خان کا، اس کے بعد پھر اس کا ایک انالیسس کرتے ہیں اس کی اہمیت کے اوپر.